बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 नवंबर पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 16 डेज टू गो। 16 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आप में से बहुत सारे दोस्त मुझ पर हंस रहे होंगे और पूछ रहे होंगे कि आपका काउंटडाउन अभी भी जारी है। जी हाँ, क्योंकि हाफिज साहब की किस्मत ख़राब है। उन्होंने शैतानी जो तरमीम करवाई है उसमें अब एक मसला निकल आया है, तो इसलिए काउंटडाउन अभी भी जारी है। वैसे भी आपको पता है कि जल्दबाजी के काम शैतानी होते हैं या शैतान के होते हैं। ये तरमीम तो थी ही शैतानी, क्योंकि इसमें हाफिज साहब ने तादम मर्ग अपने लिए इस्तिस्ना मांगी थी। इससे पहले जिस शख्सियत ने लंबी तरीन इस्तिस्ना मांगी थी वो इब्लीस साहब थे। जी हाँ, वड्डे शैतान साहब। उन्होंने अल्लाह मियाँ से कहा था कि मुझे ताक़यामत कुछ ना कहा जाए। उन्होंने भी इस्तिस्ना मांगी थी, इनको भी इस्तिस्ना चाहिए तादम मर्ग। बहरहाल उस जल्दबाजी में और इतनी बड़ी इस्तिस्ना के चक्कर में कईयों ने अपनी बाल्टी और लोटे भी भरे। मसलन जरदारी साहब ने कहा कि मुझे भी इस्तिस्ना चाहिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के याया अफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि हमें भी आप जब तक हम हैं तब तक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहने दें। तो इस तरह जो कईयों ने बीच में से लोटे और बाल्टियां भरी, आखिरी मिनट पर वो जो ले दे हुई जैसे ब्रोकर्स करते हैं, और उस ब्रोकरी में जिसे आप उर्दू में दलाल कह देंगे, उस दलाली के अंदर ये जो तरमीम थी इसमें मीम मेख आगे पीछे हो गई। और जो सेनेट से तरमीम पास करवा के ले आए, जब कौमी असम्बली में लाए तो पता चला उसमें लफाजी की गलती है, अल्फाज गलत हैं, तहरीर गलत है। उसको अब तब्दील करके पास करवाना पड़ा। अब जब वो गलतियां दुरुस्त करवाई गई हैं तो उसने अब वापस जाना है सेनेट में पास होने के लिए। अब वहाँ पर भी एक और मसला सामने आ गया। वहाँ पर मसला ये सामने आ गया कि जो अबड़ो साहब थे, सैफुल्ला अबड़ो, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी और मेरे घर के 8 से 10 लोगों को अगवा कर लिया। आप ज़रा अबड़ो साहब की जो मंतक है उसको देखें और फिर उनको 21 तोपों की सलामी दें। उन्होंने कहा कि मैं आसिम मुनीर साहब को इसलिए वोट कर रहा हूं कि मेरी बीवी और मेरे घर के 8 लोगों को अगवा कर लिया गया और पीटीआई ने मेरी कोई मदद नहीं की। और क्योंकि पीटीआई ने मेरी कोई मदद नहीं की इसलिए मैं नाराज़ हूं। हालांकि पीटीआई ने क्या मदद करनी थी ना, सिंध में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान खुद जेल में है, उनकी ज़ौजा खुद जेल में है, पूरी पार्टी सफ़र कर रही है। अबड़ो साहब कहते हैं क्योंकि मेरी मदद नहीं की पीटीआई ने, तो मैं इसलिए आसिम मुनीर साहब को वोट कर रहा हूं। ये मंतक वैसे अखीर ही है कि जिन्होंने अगवा किया, ज़ाहिर आसिम मुनीर साहब के लोगों ने ही अगवा किया उनके घर वालों को, अगर किया तो ये अजीब मंतक है कि जिन्होंने मुझे अगवा किया, पीटीआई ने मेरी मदद नहीं की, तो जिन्होंने मुझे अगवा किया मैंने उनको वोट दे दिया। तालियां बजाएं ज़रा सैफुल्ला अबड़ो साहब के लिए। लेकिन इससे भी शानदार काम ये हुआ कि क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर दोबारा सेनेटर बनवा दिया जाएगा और उनका वोट नहीं लेना था, वोट 2 ही लेने थे सैफुल्ला अबड़ो के अलावा। मसला ये हो गया कि इरफान सिद्दीकी साहब रहलत फरमा गए। ये अलग बात है, आपको पता है कि उनकी मौत को छुपाया गया, पता था, और सेनेटर्स ने सहाफ़ियों को, आज़ाद सैयद और दूसरों को कहा कि आप ये खबर दे दें कि वो मर चुके हैं, और उनकी मौत को छुपाया गया ताकि पहले ज़रा तरमीम करवा ली जाए। शैतानी काम था ना, हाफिज साहब ने शैतानी काम किया और करवाया, तो उसके लिए सब कुछ करना ज़रूरी था। अब मसला ये हो गया कि फ्लोर के ऊपर खड़े होकर सैफुल्ला अबड़ो साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद इस्तीफ़ा कानूनी तौर पर वापस नहीं हो सकता। अब इरफान सिद्दीकी साहब भी कम हो गए और अबड़ो साहब भी कम हो गए। अब या तो पीटीआई के किसी और सेनेटर को सामने लाना पड़ना है, या जेयूआई फे के किसी सेनेटर को सामने लाना पड़ना है, मतलब ख़रीदना पड़ना है। अब 2 वोट और दरकार होने हैं, कम अज़ कम एक तो मिनिमम होना है, जिसको दे के तो ये पास करवाएंगे। करवा तो लेंगे, ऐसा नहीं, इनके पास कई वोट हैं, कोई ना कोई पीटीआई में से इन्हें मिल जाना है नाग, या इन्हें जेयूआई फे से मिल जाना है। लेकिन मुसीबत पड़ गई हाफिज साहब के लिए, और हमारे लिए भी मुसीबत है। हमें भी अभी फ़िलहाल काउंटडाउन जो है वो जारी रखना पड़ेगा जब तक ये मामला जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो हमने कहा पहले आपको बता दें कि ऐसे ना समझिएगा कि हमने कोई मेरा मतलब है कोई ख्वाजा आसिफ साहब की तरह ठंडा पानी पी लिया है और वो सर को चढ़ गया है। ये वाक़तन ये तरमीम जो है ये पूरी होती होती फिर अधूरी रह गई है। अल्लाह करे, दुआ कीजिए 8-10 दिन ऐसे ही निकल जाएं, और अगर निकल गए तो मैं आपको अभी बता देता हूं, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर शदीद गुस्सा है कि किस तरीके से हाफिज साहब ने उनकी जो अदारा जाती, उनका जो अदारा जाती एक आप ये कहिए कि तशख़्ख़ुस था,
ان کی ایک انفرادیت تھی اس کو ختم کر دیا. اب اس کو اپنا ایک ثانوی ادارہ بنا لیا. جیسے پاکستان رینجرز ہے ملٹری کا ایک ثانوی ادارہ ہے, اسی طریقے کا ایک ثانوی ادارہ اب پاکستان ایئر فورس ہوگا, اسی طریقے کا ایک ثانوی ادارہ جو ہے وہ اب نیوی ہوگا. پاکستان ایئر فورس نے جس طرح کی خدمات پاکستان کے لیے دی ہیں, اور حال ہی میں جیسے انہوں نے جنگ جیت کر دی ہے یا جھڑپ جیت کر دی ہے, اس سے پہلے انہوں نے جب ابھینندن والے واقعے میں جو کچھ انہوں نے کیا, اور اس سے پہلے بھی 65 دیکھ لیں, کوئی بھی ہمارا مارکا دیکھ لیں, اس میں ایئر فورس ہی تو تھی جو سب سے زیادہ فلائنگ کلرز کے ساتھ ہمارا سر فخر سے بلند کرتی تھی. اس کو اب خواہ میں ایک جنگ بھی انہوں نے لڑی اور خواہ میں کیجولیٹی بھی ان کی کر دی. حافظ صاحب نے ان پر قبضہ کر لیا, تو وہ بڑے وٹے پھر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ایئر چیف کیا کرتے ہیں, لیکن نیچے ایئر فورس کے اندر لوگ بڑے ہی وٹے پھر رہے ہیں, بڑے ہی غصے میں ہیں, اور نیوی میں بھی یہی حالات ہیں. تو دعا کریں اگر 8-10 دن اس شیطانی کام میں نکل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ جاری رہے, ورنہ میں واپس لے لوں گا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی ہولناک ہے, خوفناک ہے, شرمناک ہے. سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان سے اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس جانا چاہتی ہے. انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو اطلاع دی ہے کہ حضور ہمیں بخشیں. پچھلی دفعہ بھی یاد کیجئے لبرٹی مارکیٹ لاہور میں, آپ کو وہ سارا سانحہ یاد ہوگا, قذافی اسٹیڈیم کے سامنے گولیاں ماری گئی تھیں اور ان کی بس کے اوپر حملہ ہوا تھا, جن پولیس والوں نے بائی دا وے اس کے اندر کوتاہی کی تھی, جو گھر سے بیٹھ کے ہی میسج پر, جو سیکیورٹی پر تعینات تھے اس وقت سری لنکن ٹیم کے, وہ ڈیوٹی پر تھے ہی نہیں, وہ گھر سے ہی میسج پر ڈیوٹی پر تھے. ان افسران کو نہ صرف ترقیاں دی گئیں پاکستان میں, بلکہ ان کو اعزازی عہدے بھی بعد میں دیے گئے. لیکن بہرحال واپس آتے ہیں. اب سری لنکن ٹیم کہتی ہے کہ پہلے بھی آپ نے ہماری بلی چڑھائی تھی, ابھی بھی ہم آئیں کھیلنے کے لیے, تو آپ کے ملک کے اندر یہ جو بم باندھ کر لوگ اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں اور وانا کے اندر ہو گیا, دہشت گردی ہو رہی ہے, تو ہمیں مہربانی کر کے واپس جانے دیں. بہرحال منت سماجت ان کی گئی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے 30 سال کے قریب سری لنکا کے اندر خود کس طرح کے حالات رہے ہیں. پہلے بھی بیچارے یہاں پر آئے تھے اور مرتے بچے تھے, اور اس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو گئی تھی. اب کوئی آیا ہی ہے, خدا کر کے ٹیمیں آنا شروع ہوئی ہیں, تو پھر اب سری لنکا کہہ رہی ہے کہ ہماری بلی نہ چڑھائیں, ہمیں واپس جانے دیں. ان کی منت سماجت کی گئی, ان کی گورنمنٹ کی منت سماجت کی گئی. فی الحال انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے مین پلیئرز واپس چلے جاتے ہیں تو ہم کچھ جونیئر پلیئرز بھیج دیں گے, آپ کا یہ دورہ کسی نہ کسی طرح سے مکمل کر دیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ پھر اس کے بعد اگر یہ اسی طریقے سے ان کے سینئر پلیئر چلے گئے اور جونیئر پلیئرز نے آ کے کھیلا, تو آئندہ کوئی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر نہیں کھیلے گی. یہ تو معاملہ ہے. اچھا, اب اس میں یاد کیجئے آپ کے اور ہمارے بہت ہی محترم اور قومی سالہ صاحب ہی ہیں, کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کے وہ سالہ صاحب ان کو کہا جاتا ہے, جناب محسن نقوی صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک SHO کی مار ہے. تو بلوچستان میں تو کیونکہ کام بہت خراب ہے تو وہ ایک SHO کی مار ہے, تو یہ تو پھر حوالدار کی مار ہے. حوالدار سے یاد آیا منا منیب فاروق, تو یہ تو اسی طرح کا کوئی بندہ جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا. حالانکہ انہوں نے خود ڈرتے ہوئے اپنا دفتر جو ہے, ڈرتے ہوئے یا رازداری رکھنے کے لیے اپنا دفتر جو ہے وہ ہم ہی نے آپ کو خبر دی تھی. سب سے پہلے ایکسکلوسیو سٹوری تھی ہماری, یاد کیجئے جب یہ دفتر شفٹ کرنے جا رہے تھے تب ہم نے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد تو اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ شفٹ ہو چکا. کنونشن سینٹر کے اوپر قبضہ کر لیا محسن نقوی صاحب نے, وہاں اپنی انٹیریئر منسٹری لے گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اب کیا گل کھلاتے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں, میجر جنرل صاحب ہیں کوئی نور ولی صاحب, شاید ISI سے لا کے انہیں وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری لگایا گیا. اب ان سے بھی کوئی سوال پوچھے کہ حضور آپ کی پرفارمنس کیا ہے. میں نے کسی سے پوچھا, ریٹائرڈ فوجی افسر سے, اور بہت ہی سینئر افسر صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ گل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ایکسٹینشنز دیے جا رہے ہیں اوپر لوگوں کو, تو نیچے سیٹیں خالی نہیں ہو رہی, اس لیے اب ملٹری کے آفیسرز کو کھپانے کے لیے اب سویلین سائڈ کے اوپر ان کی ایسی اپوائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں. آپ آنے والے دنوں میں مزید ایسی اپوائنٹمنٹس دیکھیں گے تاکہ ملٹری کے اندر پریشر نہ بنے لوگوں کی, کیونکہ وہاں پر ترقی ہی نہیں ہو رہی, تو اس لیے ان کو ایسی اپوائنٹمنٹس دے رہے ہیں. تو آپ یہ جو وزارت داخلہ کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یا دوسری چیزیں, آپ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں. تو ایک طرف تو SHO کی مار تھی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. نور ولی صاحب آئے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, غالباً میجر جنرل صاحب ہیں. تو اب اس سارے معاملے کے اندر یہ پھر آپ یاد کیجئے کہ ایئر فورس کے کارنامے پر تاحیات ایکسٹینشن بھی ہم نے لے لی ہے, ری اپوائنٹمنٹ, تاحیات استثناء بھی لے لیا ہے, فیلڈ مارشل بھی ہم بن گئے.
کمائی ایئر فورس کی، گلے میں ہم نے پہن لی ہے. تو اب اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کرکٹ کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، اس پر شکریہ راحیل شریف کے بعد شکریہ عاصم منیر کہنا ہے یا شکریہ نواز شریف کہنا ہے، کیونکہ اب عرفان صدیقی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ بھی لندن ایگریمنٹ جو تھا اس کا کلیدی کردار تھے، پیچھے نواز شریف صاحب رہ گئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اب یہ نہیں سمجھ کہ کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. آپ کو آگے چل کے میں نے یہ خبر بھی دینی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جان بوجھ کر بے عزت کیا گیا ہے. آپ کو پہلے دن سے پتا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں انہیں واٹی بڑھا ہے نواز شریف کے اوپر. کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، لوگوں کے ہوتے ہیں ایون قریبی رشتہ داروں میں لوگوں کو ایسے معاملات ہوتے ہیں. کزنس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، خالہ اور بھانجے اور بھانجی کے درمیان ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ساس اور بہو کے درمیان ہو جاتا ہے، داماد اور سسر کے درمیان ہو جاتا ہے، پوتے اور دادے کے درمیان ہو جاتا ہے. کئی رشتوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، یا باس اور امپلائی کے درمیان میں ہو جاتا ہے، یا کولیگز کے درمیان ہو جاتا ہے. تو ہر رشتے میں ایسا وٹ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں کتنے سارے لوگوں کو فارم 47 پر جتوایا، لیکن صرف نواز شریف صاحب تھے جنہیں جتوایا تو صحیح، وہ بھی ایک سے ہروا دیا، لیکن ایسا بے عزت کر کے جتوایا کہ نواز شریف صاحب اس کے بعد ان کے بیچاروں کے اوسان ہی خطا ہو گئے ہیں. وہ اجڑے پھرتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کون ہوں. پہلے وہ پوچھتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اب وہ ہر جگہ پوچھتے میں کون ہوں، میں یہاں کیوں لایا گیا ہوں. آج وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی پوچھتے رہے کہ میں کون ہوں اور میں کیوں لایا گیا ہوں. وجہ کیا تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر ووٹ پورے تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، مطلب ووٹ ان کے اتنے پورے تھے قومی اسمبلی میں کہ حمزہ شہباز جنہیں ملک بدر کیا ہوا ہے، آپ درست سن رہے ہیں، ملک بدر یہ نہیں کہ وہ ملک کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اصل میں انہیں لاہور بدر کیا ہوا ہے. ایک دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کے اندر جو مال روڈ کے اوپر ایک اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے جو وزارت خارجہ کی ملکیت ہوتا ہے، وہاں پر حمزہ شہباز جو ہیں وہ وہاں پر اپنا دفتر لگانا چاہتے ہیں. لیکن مریم نواز کو یہ قبول نہیں کہ پنجاب کی کسی بھی حدود کے اندر حمزہ شہباز کا کوئی بھی آفس ہو یا اس کی انوالومنٹ ہو. اس کے اوپر خاندان میں کئی دفعہ لڑائی بھی ہو چکی ہے. جس طرح صفدر اوان صاحب کو دیس نکالا تو نہیں کہیں گے، پنجاب نکالا دیا ہوا ہے کہ وہ بیچارے پنجاب نہیں آتے، بالکل اسی طرح سے حمزہ شہباز کو بھی پنجاب کے اندر وہ نجی کام تو اپنے کر سکتے ہیں، حکومتی کاموں کے اندر عمل دخل نہیں دے سکتے. وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. لیکن نواز شریف صاحب بھی نہیں آ رہے تھے آخری منٹ تک. پھر فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب، یہ ہم آپ کو اب ذرائع سے خبر دے رہے ہیں، ہر صورت مجھے وہاں چاہیے. اور اس کی شرط بلاول زرداری اور آصف زرداری نے بھی رکھی کہ میاں نواز شریف ہر صورت ووٹ دیں گے اس میں، ورنہ پھر ہم بھی نہیں دیں گے. اس پر پھر فیلڈ مارشل نے کنوے کیا کسی شخصیت کو برازیل کے اندر ہاٹ لائن پر بات چیت ہوئی اور ان کو کنوے کیا کہ آپ کے ابا جو ہیں وہ ہر صورت ووٹ دیں گے، یہ نہ ہو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں. پھر نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کو آنا ہے. وہ گانا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، آخر تمہیں آنا ہے، ذرا دیر لگے گی. تو ان کو آنا پڑا. آ کے پھر 59 ٹائم وہ بیچاروں کی اٹھک بیٹھک ہوئی. ان کو لایا اس لیے گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو بلاول زرداری اور آصف زرداری نے کہا کہ اگر اس نے ووٹ نہ دیا نواز شریف صاحب نے، تو انہوں نے 10 دن کے بعد پھر نیا منجن بیچنا شروع کر دینا ہے کہ ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، میں نے ووٹ نہیں دیا. تو اس لیے ان کو لائیں، کان سے پکڑ کے لائیں، بے شک یہاں کھڑا کریں، ووٹ دلوائیں، تاکہ یہ پوری زندگی ہمارا منہ کالا ہو رہا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارا منہ کالا ہو رہا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہم یہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر رہے. تو نواز شریف صاحب کو پھر زبردستی لایا گیا. اب آپ مجھے سوچ کے بتا دیجئے، کامنٹس میں ضرور لکھیے گا مجھے، کیونکہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کو، مطلب اس کا شکریہ کس کا ادا کرنا ہے، کیونکہ وہاں نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے بازی بھی بڑی ہوئی. یہ ذرا دیکھ لیجئے ویڈیو، نواز شریف صاحب کے منہ پر ہی قیدی نمبر 804 جو نہ ہوا کبھی بیمار، قیدی نمبر 804، اور ان کے بارے میں، نواز شریف صاحب کی بیماری کے بارے میں ان کا نام لے کر ان کے منہ کے اوپر نعرے لگے. اور وہ بیچارے، وہ جو ایک پھپھو ہوتی ہیں نا جو شادی پہ ناراض ہو جاتی ہیں، اس طرح کی ناراضگی کے ساتھ وہ آ کر وہاں کھڑے تھے. بہرحال ان کو ایک بار پھر عاصم منیر صاحب نے رگڑ کر رکھ دیا. کیوں رکھا ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اچھا جی، نیو یارک ٹائمز کی یہ سٹوری دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں بریکنگ نیوز، پاکستانی آرمی چیف سیکیورڈ ایکسپینڈڈ پار اوور ملٹری اینڈ لائف لانگ امیونٹی. یہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اب نیو یارک ٹائمز میں بھی فیلڈ مارشل صاحب کے قصے ہیں، پاکستان کی بدنامی کے قصے ہیں، ان کی ڈکٹیٹرشپ کے قصے ہیں. تو اب ورلڈ میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے 73 صفحات پر 73 پیجز پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، جسٹس بابر ستار نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ججز کی تقرری، برطرفی یا تبادلوں سے متعلق اختیارات اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد استعمال کرے۔ فیصلے کے مطابق بغیر عدالتی مشاورت تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جج کو اگر تقرری کرنی ہے، ٹرانسفر کرنی ہے، برطرفی کرنی ہے تو عدالتوں کے ساتھ عدالتی جو ججز ہیں ان کے ساتھ اس میں مشاورت کی جائے۔ قاعدے اور قانون کی بات تو یہی ہے، بٹ جسٹس بابر ستار صاحب آپ کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو اوپر ہے سپریم کورٹ میں۔ معاملہ تو یہ بندیال صاحب سے شروع ہوا تھا اور معاملہ بڑھتے بڑھتے پھر اب اس میں سارے ہی ہمارے مہربان جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی خط لکھا ہے، جسٹس منصور صاحب نے بھی خط لکھا ہے۔ چلتے چلتے آپ کو ایک افواہ بتا دیتے ہیں، یہ خبر نہیں ہے، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوتا ہوں، جب خبر ہوتی ہے تو ذرائع سے دیتا ہوں، جب افواہ ہوتی ہے تو بتاتا ہوں۔ یہ افواہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ایک نام منصور علی شاہ صاحب کا لیا جا رہا ہے اور ایک کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور جج ہیں جو استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب انہیں زبردستی ان سے ایسا کام کروایا جائے گا یا ایسی اپوائنٹمنٹ کروائی جائے گی جس سے ان کی انسلٹ ہوگی۔ اب یہ خبر درست ہے نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں نے آپ کو کہا یہ افواہ ہے، آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ڈیولپمنٹ ہوگی کوئی بھی تو آپ کے سامنے مزید اس کی انفارمیشن میں رکھوں گا، لیکن فی الحال تک ہمارے پاس یہی خبر ہے کہ 2 لوگ جو ہے وہ مستعفی ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، دیکھتے ہیں اس کا بھی کیا بنتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت اگر یہ ججز کھڑے ہوتے، اسٹینڈ لیتے، جب وقت تھا اس وقت تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی وجوہات پوچھی 90 دن میں الیکشن کی۔ اطہر من اللہ صاحب تو یہاں میرے بڑے مہربان ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت ہی احترام کرتا ہوں، لیکن غلط کو غلط کہنا چاہیے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ اس ٹائم وہ پوچھتے تھے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اسمبلی توڑ دے تو کیا یہ اس کا حق ہے؟ تو اب اطہر من اللہ صاحب جان بوجھ کر کوئی خط لکھ دے یا کوئی استعفیٰ دے دے تو کیا یہ اس کا حق ہے؟ پوچھنا پڑے گا کہ کیا اب آپ استعفیٰ دے سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ سیاسی بندہ تو اسمبلی ہی توڑ سکتا ہے، لیڈر جو ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہو، اور پوری دنیا میں توڑی جاتی ہیں اسمبلیز، لیکن آپ نے اس وقت معذرت کے ساتھ درست سمت کھڑے ہو کے فیصلہ نہیں دیا، اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایسے ہی کام کیے، اور اس سے پہلے بندیال صاحب نے بھی اور دوسرے دوستوں نے بھی۔ اب وہ جو ہاتھوں سے دی ہوئی گرے ہیں وہ آپ کو منہ سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ ہم تو نہیں گئے ہیں، آپ کو حافظ جی نے بالکل ہی تن کے رکھ دیا ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہی، کوئی میں آپ کو سنا نہیں رہا، اس لیے اب خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، تو اب آپ استعفیٰ دیں یا نہ دیں میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ کل ایک دوست کہہ رہے تھے اگر 5-7 جج بھی استعفیٰ دے دیں تو بہت کچھ ہو جائے گا، میں نے کہا کہ نہیں، اب 15 جج بھی استعفیٰ دے دیں تو شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ عوام نکلے گی جس دن، اس دن کچھ ہوگا، اور یہ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ ہونا ہے، یہ اینڈ گیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ کیسے ہونا ہے میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا اس ٹائم، کیونکہ مجھے خود نہیں پتا، اور بہت ساری چیزیں میں یہاں سے کہوں گا تو وہ قانون کے دائرے میں سے باہر نکل جاتی ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو محفل حافظ صاحب نے سجائی ہے یہ ایسے چلنی نہیں ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ عدلیہ کو یہ بھی دیکھنا پڑنا ہے کہ کسی نے باہر سے ان کی بلڈنگ نہیں گرائی، ان کے اپنے امین الدین اور یایا افریدی اور انہی سب نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچھا جی، کل آپ سب کو پتہ ہے کہ پشاور میں جرگہ ہوا اور بہت ہی بڑا کام تھا، تمام اپوزیشن بیٹھی، سارے لوگ بیٹھے، ایک مدعے کے اوپر آئے اور سب نے حل ایک پیش کیا، لیکن پاکستان کے میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا۔ اتنی امپورٹنٹ خبر تھی، کہیں نہیں دی گئی۔ اچھا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ISPR اور ISI کے ذرائع ہیں، مشتاق صاحب اور دوسرے، انہوں نے تمام میڈیا کو کہا کہ اگر اس میں فوجی جرنلز کے خلاف کوئی چیز بھی چلی تو آپ کی خیر نہیں، جرگہ دکھانا ہے دکھائیں، لیکن ہمارے سے متعلق کوئی چیز نہ دکھائیں۔ اب وہاں پر تو آپریشن ہی فوجی آپریشن کی بات ہے، اور یہ تمام جو جرگہ تھا یہ بات ہی اس پر تھا کہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو ٹیلی ویژن نے کہا کہ پھر کیا دکھائیں گے اگر یہ نہیں دکھائیں گے، تو انہوں نے ڈرتے ہوئے یہ خبر ہی نہیں دکھائی، اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ کتنی امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ میڈیا کے اندر بند رہا۔ آگے چلتے ہیں، ڈان وفات پا گیا۔ جی ہاں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اخبار کی بنیاد رکھی تھی، افتتاح کیا تھا، ان کی بلیسنگز شامل تھیں۔ ڈان اخبار جو ملک کا معتبر ترین اخبار ہے، وہ اب ثناء اللہ صاحب جیسے جو جید قسم کے رپورٹرز تھے اور دوسرے لوگ ہیں ان کو دڑا دڑ نکالی جا رہے ہیں، لیکن اب حالت یہ ہو گئی کہ ان کے بزنس پیج کے اوپر اب AI کی جو آخر پہ جب آپ پرومپٹ دیتے ہیں نا، تو آخر پر AI کہتا ہے، کوئی بھی آپ پرومپٹ دیتے ہیں نا AI کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، تو آپ کو اس کا جواب دیتا ہے اور آخر پہ کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو میں اس کو یہ بھی کر کے دے سکتا ہوں۔
وہ پورا ہی کاپی کر کے کسی نے چھاپ دیا اور ڈان کے فرنٹ پیج کے اوپر وہ بھی چھپا ہوا تھا. یہ چھوٹی بات نہیں, اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوالٹی کیا رہ گئی ہے ڈان کی, اور کتنی کہ وہاں پہ باریک بینی ہے, ایڈیٹوریل سٹاف کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. ریسٹ ان پیس ہی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈان کو. ڈان کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں ذرا. اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. محمد مالک صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج سے متعلق کہیں بھی ترمیم ہو تو افواہیں شروع ہو جاتی ہیں. جب 243 والی ترمیم کی باتیں